हमारे पास आज गेस्ट हैं जिनका पाकिस्तान में एक बड़ा ब्रांड है। आपने जगह जगह पे उनके एड्स देखे होंगे। उनका नाम जो पहली बार उनके ब्रांड का नाम सुन के ना जो चीज़ ज़हन में आती है ना, यकीन करें हैरान कुन है। मैं भी पहले मुस्कुराया था। उसका नाम है सुकून। भाई मैंने जब इसको स्टार्ट किया था तो मैं एक कंपनी में जॉब करता था जहाँ पर मेरी 10 लाख रुपए तनख्वाह थी। रातों रात डिसीजन किया, रिज़ाइन दिया, सुबह वापस आ गए। मैंने अपने ड्राइंग रूम से एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया जिसमें मैं अकेला होता था। हमने पहला ऐड लगाया, ऑर्डर नहीं आए, दूसरा लगाया, ऑर्डर नहीं आए, तीसरा लगाया, ऑर्डर नहीं आए। कि मैंने पिछले 1.5 साल में सुकून ने 15 लाख कस्टमर्स को कैटर किया है। 15 लाख कस्टमर्स। यस अच्छा, कितने लोगों की टीम है इस वक्त? सर, इस वक्त 300 लोगों की टीम। अगर आपको दोबारा से ये पूरी बिल्डिंग बनानी पड़े तो आप ज़्यादा एनर्जी, पैसा, वक्त किस डिपार्टमेंट पे खर्च करेंगे? बिजनेस के लिए पैसा नहीं चाहिए, ये आज आपके पॉडकास्ट का सबसे बड़ा हेडलाइन होगा कि एक बंदा यहाँ पे बैठ के आप अपनी जो ऑडियंस टारगेट कैसे करते हैं? आपका आइडियल कस्टमर कौन सा है? उसकी पॉकेट में पैसों का अंदाज़ा क्या है आपका? यस ये हैं बेसिक टेक्निक्स जिसकी वजह से लोग मार खाते हैं। भाई आप शाहिद अफरीदी की एग्जांपल लें। शाहिद भाई ने मुझे कहा कि मैं प्रोडक्ट नहीं करूँगा। मैंने उनसे फोर्स किया, फैसल कुरैशी भी। उन्होंने कहा क्या करूँ? मैंने कहा आप यूज़ करें, 1 महीना इस्तेमाल करें, फिर फीडबैक दें। इस वक्त जो बंदा ई कॉमर्स में एंट्री कर लेगा वो सर्वाइव कर जाएगा। और इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट ई कॉमर्स मार्केट है जो ग्रो कर रही है। मैं कपड़ों के ब्रांड की बात करना चाहूँगा। 1.4 बिलियन रुपीज़ की एक दिन में सेल की है। एक दिन में? एक दिन में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बात करते हैं ई कॉमर्स की या ऑनलाइन बिजनेसेस की, तो लोगों को कोशिश करते हैं ऐसी स्टोरीज़ दें, ऐसी राह दें ताकि लोग सीखें, जानें और ख़ुद करना चाहें तो कर लें। ऐसे ही हमारे पास आज गेस्ट हैं जिनका पाकिस्तान में एक बड़ा ब्रांड है। आपने जगह जगह पे उनके एड्स देखे होंगे। उनका नाम जो पहली बार उनके ब्रांड का नाम सुन के ना जो चीज़ ज़हन में आती है ना, यकीन करें हैरान कुन है। मैं भी पहले मुस्कुराया था। उसका नाम है सुकून। ठीक है, ये सुकून ऐसी प्रोडक्ट है जैसे उस पर हर्बल ऑयल्स हैं। वो ऑयल अगर फ़र्ज़ किया नींद ना आती हो या सर में दर्द हो, आप लगाते हैं तो उसके साथ दर्द आपकी ठीक हो जाएगी। सिर्फ आपको मालिश करनी होती है। लेकिन ये ऐसे की प्रोडक्ट्स इनकी माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा बिकती हैं और ये दूसरों को सपोर्ट भी करते हैं कि कैसे ये वैसे की चीज़ें बनाएं और बेचें। आज की जो स्टोरी होगी, आज का जो पॉडकास्ट होगा, इसमें सारी हम बातें ये करेंगे। ये ब्रांड कैसे स्टार्ट किया था इन्होंने, कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया इनिशियली, इसको कैसे सारा मैनेज किया, छोटी टीम कैसे बनाई, बाद में कैसे इसको स्केल किया, आज इसकी ब्रांड की जो वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें पूछेंगे और इसका पूरा सफ़र, ताकि आप दोस्त सीख सकें। तो मिलते हैं सुकून के बानी, उनके मालिक शेख रोहिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? ये सुकून क्या है? हाँ, ये सवाल हमेशा सबसे पहले ये पूछा जाता है मुझसे और मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ कि सुकून जो है ना एक इमोशन का नाम है। आप देखें, ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, ये है भी ऐसा ही। सुकून, जब आपको किसी चीज़ में सुकून मिलता है तो आपका इमोशन ब्लिंक करता है उसके अंदर या ट्रिगर करता है। मतलब आपको तकलीफ़ है या आप दर्द की वजह से परेशान है तो वो मेरे ख्याल से, मेरे नज़दीक वो इमोशन है। आपको खुशी है वो भी इमोशन है, आपको दुख है वो भी इमोशन है। तो वो जब आपका दर्द ठीक हो रहा है या आपकी तकलीफ़ दूर हो रही है, जब आपकी परेशानी ख़त्म हो रही है तो आपको सुकून मिल रहा है। वो एक इमोशन जा रहा है और दूसरा इमोशन आ रहा है, तो वो एक इमोशन है। ये इस तरह से भी, और दूसरी तरह से मेरे लिए ये एक इमोशन है। उसकी रीज़न ये है कि देखें, बहुत सारे लोग जिनकी लाइफ में बड़े सारे ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से वो परेशान हैं, जब उनको सुकून मिलता है, राहत मिलती है, जब आराम मिलता है, तो वो जब वो दुआएं देते हैं, मुझे सुकून मिलता है। तो मेरा भी एक मतलब इसके साथ वो इमोशंस ही जुड़े हुए हैं। तो मैं इसको हमेशा यही कहता हूँ कि यार ये इमोशन का नाम है। और बाकी जो ब्रांड है, हमने सुकून को ब्रांड इसी तरह से किया कि हम लोगों को सुकून पहुँचाएँ। इसमें कैसी कैसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को दे रहे हैं? प्रोडक्ट्स किस तरह की हैं? देखें शहजाद भाई, जब हमने इसको स्टार्ट किया था ना, तो हमने पाकिस्तान की मार्केट पे रिसर्च किया था
کہ پاکستان کی مارکیٹ میں ایسا کون سا کام ہے جو دنیا میں کیا جا رہا ہے یہاں پہ نہیں کیا جا رہا. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی ہر کام کرتے ہیں, کوئی چھوڑا نہیں ہے پاکستانیوں نے کام, سارے کام کرتے ہیں, اچھا برا سارے. تو ہم نے جب ریسرچ کیا تو ہمیں لگا کہ چونکہ میرا تعلق ہیلتھ کیئر انڈسٹری سے تھا, تو میں نے کہا یار کوئی ایسا ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے اندر ہی لایا جائے جس کے اندر ہیلتھ کیئر سے نکل کے ویلنس کے اوپر کام کریں, ڈیلی ویل بینگ کے اوپر کام کریں, ڈیلی جو آپ کی روٹین کے جو میٹرز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے اوپر کام کریں. تو پھر ہم نے اسینشل آئلس کا سبجیکٹ جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کی, تو وہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا تھا. تو پہلے تو اس کے اندر اسینشل آئل کے بلینڈس تھے, اسینشل آئلس کے ملٹیپل بلینڈس سے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک جو مسئلے مسائل ہیں ہم اسینشل آئل کے بلینڈس کے تھرو ٹھیک کرتے تھے. ہوتا کیا ہے کہ اسینشل آئل, لوگ کہتے ہیں کہ اسینشل آئل کیا ہے, یہ بڑا سوال کامن آتا ہے, شاید آپ کے بھی مائنڈ میں آ رہا ہو. اسینشل آئل کیا ہوتا ہے؟ اسینشل آئل بیسیکلی جڑی بوٹیوں کا ارک جس کو آپ کہتے ہیں آسان الفاظ میں, وہ اسینشل ہے اس کو پھر آئل کے ساتھ ڈائلیوٹ کر کے اس کو بلینڈ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ آپ کی انڈیکیشن کو مینیج کیا جاتا ہے. تو اسینشل آئل کے بلینڈس جب ہمیں پاکستان میں اس کی بڑی اسپیڈی ہمیں اس کی ایکسیپٹنس ملی, جب کہ ہم اکیلے تھے, ہمارا زور بھی بہت لگا, ہماری ایڈورٹیزمنٹ پہ کاسٹ بھی بہت بڑی آئی, لیکن جو ایکسیپٹنس تھی نا وہ ہمیں ہمیشہ موٹیویٹ کری تھی اس کو مزید 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 کرنے کی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرا ایڈ آپ کے فون پہ سکون کا آ رہا ہوتا ہے, آپ فارمیسی میں جاتے ہیں سکون نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ موٹر وے چڑھتے ہیں سکون نظر آ رہا ہوتا ہے, اترتے ہیں سکون نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ ایکسیپٹنس, کہ لوگوں نے ایکسیپٹ اتنا اچھا کیا, لوگوں نے پسند اتنا اچھا کیا کہ ہمیں یہ سارا پھر ہم کرتے گئے. تو وہ جب ہمارے اسینشل آئل سکسیزفل ہو گئے تو ہم نے ایک سپلیمنٹس کا برانڈ دیا پاکستان میں. اب سپلیمنٹس کے برانڈز اور بھی ہیں, لوگ کہیں گے کہ یار تم نے کیا نیا کیا. ہم نے اس میں بھی ریولیوشن لے کے آئے. ہم پاکستان میں پہلی بار ڈرنکیبل شاٹس لے کے آئے, پینے والے ملٹی وائٹامنس. پہلے تو گولیاں کھاتے تھے, کیپسول کھاتے تھے, اس طرح کی چیزیں تھیں. ہم ڈرنکیبل ملٹی وائٹامنس لے کے آئے جس کے اندر کولیجن ہے, آپ کو اینٹی ایجنگ, جس کے اندر گلوٹاتھیون ہے, جس کے اندر وائٹامن D3 بڑا مسئلہ تھا آڈینس کے اندر کہ وہ آئل ہوتا تھا, وہ پینے میں بڑا مسئلہ تھا, وہ بڑا اس کے اندر تنگ کرتا تھا. تو ہم نے اس کو واٹر بیس وائٹامن D3 ڈیولپ کر لیا. ہم نے کہا یار یہ پیو, خود بھی پیو, بچوں کو بھی دو, جو وائٹامن D3 کی ڈیفیشنسی کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو واٹر بیس ہے, مطلب اس کا ٹیسٹ اتنا شاندار ہے. یہ ہم نے ریولیوشن لائی سپلیمنٹس کے اندر. یہ ریولیوشن ہے, پاکستان کی آڈینس کو کمپلائنس دینا ایک ریولیوشن ہے ان حالات کے اندر. تھوڑا سا اللہ نے اس کے اوپر ہمارے پہ کرم کیا. سپلیمنٹس کے بعد ہم چلے گئے کاسمیٹکس کی طرف. ہم نے کہا کہ یار اسکن کیئر کے اندر لوگ سینتھیٹکس کے اوپر کام کریں, ہم اسینشل آئل کے ساتھ اسکن کیئر بنائیں گے جو کہ نیچرل ہوگا, خالص ہوگا اور نقصان دہ نہیں ہوگا, جس کے اندر کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہوں گے. ہم نے اسکن کیئر کیا, اسکن کیئر کی اتنی اچھی ایکسیپٹنس آئی. ہمارا ایک پروڈکٹ ہے ڈارک سرکلس کے لیے, آپ اس کو لگاتے ہیں تو وہ ہمارا سنگل پروڈکٹ پورے برانڈ کو لے کے چل رہا ہے. اچھا, جس نے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا, یعنی شروع کے دنوں میں آپ نے کس طرح سے پلان کیا, کس لیول پہ پلان کیا, اور کیا کیا ٹاسک تھے جو خود کرنے پڑتے تھے, ٹیم کیسے کی تھی؟ بھائی میں نے جب اس کو سٹارٹ کیا تھا تو میں ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا جہاں پر میری 10 لاکھ روپے تنخواہ تھی, اور سیوک گاڑی تھی اور بڑا پروٹوکول اور ساری چیزیں تھی. آئی واز نیشنل سیلز مینیجر اوور دیئر. تو 10 لاکھ کے قریب میری سیلری مجھے مل رہی تھی اور میں بڑا راضی تھا فیملی سے بھی. اچانک سے مائنڈ میں پتہ نہیں کیا ہے کہ یار بس اب نوکری نہیں کرنی. راتوں رات ڈیسیجن کیا, ریزائن دیا, صبح واپس آ گئے. والدہ نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا, میں نے کہا جی آپ کی دعا ہے میرے ساتھ. انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. میں نے کہا پھر ہم اچھا کر لیں گے. تو گھر والے, بیوی بچے سب پریشان کہ یہ اچانک سے اتنا کیا مطلب ڈیسیجن لینا پڑا اور یہ کیا کرنا پڑا. تو لیکن الحمدللہ انہوں نے میرے پہ یقین کیا, انہوں نے میرے اندر یقین کیا. تو میں نے اپنے ڈرائنگ روم سے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ اسٹارٹ کیا جس میں میں اکیلا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو اسینشل آئل کی ریسرچ ہم پہلے سے کر رہے تھے. ایک ہمارے وہ دوست تھے, ان کے ساتھ مل کے, کیونکہ امریکن ریسرچ کے اوپر ہم کام کر رہے تھے تو پاکستان میں بڑا مشکل تھا. تو جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو سنگل ایک بندے کی ٹیم تھی, میں تھا. جب پروڈکٹ ڈیولپ کیے, ہم سرنج سے پروڈکٹ بھرا کرتے تھے. اچھا, سرنج سے, وہ باٹل کے اندر نا آپ دیکھیں سیرم کی جو باٹل ہوتی ہے سرنج سے اس کو بھرا کرتے تھے. تو آج ہمارے پاس جو مشینری لگی ہوئی ہے پاکستان میں صرف ہمارے پاس ہے, جس میں ہیومن لیس اس کی ساری وہ ہے, روبوٹک, آٹومیٹک. ہاں ساری آٹومیٹک اور چائنیز مشین ہے. تو یہ پروسیس تھا. تو جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو ایک بند کمرے میں ہم نے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم سے اس کو اسٹارٹ کیا, اور جب ہم نے اس کو مارکیٹ کرنے کا اسٹارٹ کیا تو ایک بندہ ہم نے ہائر کیا. ایک بندہ میں لے کے آیا اور اس کو کہا کہ یار تم بیچتے جاؤ, مارکیٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے جاؤ, میں بناتا جاتا ہوں اور ہم اس کو کرتے رہتے ہیں. ہم نے پہلا ایڈ لگایا,
آرڈر نہیں آئے, دوسرا لگایا آرڈر نہیں آئے, تیسرا لگایا آرڈر نہیں آئے. اب پھر میں گرافکس بھی میں بنا رہا ہوں, پروڈکٹ بھی میں بنا رہا ہوں, سارا کچھ میں کر رہا ہوں, پیکیجنگ بھی کر رہا ہوں, سارا کچھ کر رہا ہوں, اور وہ ایڈورٹیزمنٹ کا کام وہ کر رہا ہے. تو یہاں سے اسٹارٹ تھا بیسک ڈرائنگ روم سے. آپ نے بڑے بڑے برانڈ سنے, گوگل, امیزون, اور یہ سارے ڈرائنگ روم سے اسٹارٹ ہوئے, اور ہم یقین بھی نہیں کرتے. کوئی اپنے گیرج سے اسٹارٹ کرے امیزون کو, گوگل اپنے ڈرائنگ روم سے اسٹارٹ کرے. تو یہی ہم نے کیا اپنے ڈرائنگ روم سے. میرے پاس وہ پکچرز اور وہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جس ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے ہم سارا کام کرتے تھے. تو گھر کے اندر ہی ایک چھوٹی سی لیب بنائی ہوئی تھی اس کی اسینشل آئلس کے اوپر. تو لیکن ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ ہمیں ایکسیپٹنس ملی. ہم نے نش جو ہے نا وہ یہ سلیکٹ کی کہ ہم آڈینس کے مسئلے حل کریں گے. ہم نے کاپی پیسٹ نہیں کیا, جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے. تو بھائی ایک بندے کی ٹیم سے ہم نے اسٹارٹ کیا, اور آج ماشاء اللہ آپ کے سامنے چیزیں ود ان نو ٹائم. آپ کی سیلز آتی ہیں, یہ سیلز موسٹلی کہاں سے آتی ہیں, کس چینل کے تھرو آتی ہیں, ویب سائٹ کے تھرو یا پھر لوکل آپ کے ریٹیل جو آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پہ؟ ای کامرس کے تھرو ہماری سیلز زیادہ آتی ہیں. بالکل, ریٹیل آؤٹ لیٹس پہ ابھی ہمارا اتنا ہے سی, پورے پاکستان میں ہم کر رہے ہیں, لیکن ابھی اس لیول کا رسپانس نہیں ہے جو ای کامرس کا رسپانس ہے. ہمارا فوکس بھی زیادہ ای کامرس پہ ہے. کتنا فرق ہے ان کا, ریونیو کیا ہوتا ہے ان کا, آن لائن کا, آف لائن کا؟ دیکھیں, میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا, ایک جگہ پہ مجھے انہوں نے اسپیچ کرنے کا موقع دیا, تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کا ریونیو جاننے کے لیے میں صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل دی کہ میں نے پچھلے 1.5 سال میں سکون نے 15 لاکھ کسٹمرس کو کیٹر کیا ہے. 15 لاکھ کسٹمر؟ زبردست. ہاں, دیٹ مینس کہ پاکستان میں اتنے لوگ ہیں, پاکستان میں بہت لوگ ہیں سر جو ایسے کی پروڈکٹس میں جن کا انٹرسٹ ہے. سر دیکھیں, اگر پاکستان کی 25 کروڑ کی آڈینس ہے, 25 کروڑ ہی آپ کی آڈینس ہے. پروڈکٹ آپ نیش پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. اگر آپ کوئی کار کا بزنس کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ یار کار مطلب 25 کروڑ تو نہیں, 10 کروڑ تو آپ کی آڈینس ہے. موبائل فون کا بزنس کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یار یہ 15-16 کروڑ میری آڈینس ہے. اب میرے پروڈکٹ کے اندر بچوں سے لے کے بوڑھوں تک سب کا پروڈکٹ ہے, تو میری تو ساری آڈینس ہوئی, 25 کروڑ کی آڈینس ہوئی. تو میں نے تو اس کا 10% بھی نہیں کیا ابھی تک. 10% 2.5 کروڑ. تو ہمارا تو ابھی یہی ویژن ہے کہ ہم اس کے 10% کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. 10% تو کم از کم ہیٹ کریں نا. تو دیٹس اے بگ چیلنج. ابھی آپ کی ذاتی فیکٹری ہے جہاں پہ یہ ساری مینوفیکچر کرتے ہیں چیزیں؟ جی بالکل, ہم نے اپنا مینوفیکچرنگ یونٹ 2024 میں لگا لیا تھا, جب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارا بزنس اسکیل کر رہا ہے. اصل میں پرابلم یہی تو پرابلمز آتے ہیں ہمارے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بزنس اسکیل کرتے ہیں فاؤنڈیشن کو نہیں مضبوط کرتے. ہمارا جب بزنس اسکیل کرنا شروع ہوا تو ہم نے اپنا سارا کچھ بیچ بچا کے فاؤنڈیشن مضبوط کر لی, فیکٹری لگا لی کہ یہاں سے بنائیں گے. یہ ویلنس کا معاملہ ہے, یہاں سے بنائیں گے, کوالٹی دیں گے لوگوں کو. جو لوگ باہر سے امپورٹ کر کے چیزیں لے کے آتے ہیں ہم وہی کوالٹی یہاں پر دیں گے, یا جو ہمارے لوگ یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم وہی کوالٹی اپنے لوگوں کو دیں گے. میرا اس کے اوپر فرم بلیو ہے کہ ہم اگر اپنے لوگوں کو وہی کوالٹی دیں جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے لوگوں کی ایکسیپٹنس باہر سے زیادہ اچھی ہوگی, اور ہمارے ملک کو بھی سپورٹ ملے گی. اور میڈ ان پاکستان کا جب اس پہ ٹیگ لگا ہوگا, پراؤڈ پاکستانی آپ کو فیل ہوگا. تو یہ تو اب ہر کسی کا اپنا اپنا سوچنے کا معاملہ ہے. اچھا, اب ایک چیز ہے جو چیز بڑی اہم ہے, اور میں یقین کیجیے گا کہ کئی چیزوں کی مخالف ہوں, آپ کو مجھے امید ہے اعتراض نہیں ہوگا. میں نا ہربل چیزوں کے جو فارمولاز ہیں نا ان کے مخالف ہوں. اوکے. مخالف کیوں ہوں؟ کیونکہ پاکستان میں پتہ ہوتا کیا ہے, ہم لوگ جسٹ ایک نا فارمولا بناتے ہیں, سو کالڈ فارمولا, جس کا کلینکل ٹرائل نہیں ہے کہ وہ کتنا فائدہ مند ہے, کتنا مفید ہے. تو اس کو ہم نا اگر تھوڑے سے لوگوں پہ ٹیسٹ کیا, ہم کہتے ہیں فائدہ پہنچ گیا ہے, اس کو بیچنا شروع کر دیں گے. کہ آپ کا جو برانڈ ہے یہ ایسے ہی کرتا ہے. فار ایگزامپل میں چھوٹی سی بات بتاؤں تاکہ اس کانٹیکسٹ کو سمجھ لیجیے گا. ایک اسپرے ہے, اگرچہ میرے اپنے بال گر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے اسپرے وہ دنیا میں صرف ایک ہے جو سب سے زیادہ اتھینٹک ہے. 3,500 اس کی کلینکل ٹرائلز ہونے کے بعد پتہ چلا کہ یہ واقعی مفید ہے. اس کا نام ہے مینوکسیڈل. اور وہ ایکٹیو انگریڈینٹ ہے مینوکسیڈل کی. دوسری ہے ایک فینسٹرائڈ, ایک ٹیبلٹ ہے جس کی 1,000+ کلینکل ٹرائلز ہیں. ہر ایک کلینکل ٹرائل کرتے ہوئے ان کو کتنے ماہ خرچ ہوتے ہیں, اور کتنے سارے والنٹیئر پرسن لینے پڑتے ہیں جن کو ڈفرینٹ قسم کے حالات میں وہ چیزیں ان کو پرووائڈ کر کے لگا کے کھلا کے چیک کیا جاتا ہے کیا ان کے پازیٹیو یا ایڈورس ان کے افیکٹ تو نہیں ہیں. کیا آپ کی پروڈکٹس کی اس طرح کے کوئی کلینکل ٹرائلز ہوتے ہیں؟ بالکل. میں تھوڑا سا نا یہاں پہ 2 چیزیں ایلیبریٹ کرنا چاہوں گا. جو 2 چیزیں آپ نے مینشن کی نا, فارماسیوٹیکل کی چیزیں. فارماسیوٹیکل کے اندر تو یہ لازم اور وہ ہے کہ آپ نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے. اب بیسیکلی جب آپ کوئی بھی پروڈکٹ لے کے آ رہے ہوتے ہیں ہیلتھ اینڈ ویلنس سے ریلیٹڈ, تو کلینکل ٹرائلز آر ضروری.
وہ آپ کو کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہے, وہ کرنے چاہیے, ہم لوگ بھی کرتے ہیں. ہم لوگوں کی کوانٹٹی آڈینس کی اتنی بڑی نہیں ہوتی, ہزاروں میں نہیں ہوتی, لیکن 200-300 کے اوپر ہم کلینکل ٹرائلس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سپرویژن آف ہیلتھ کیئر پروفیشنل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میرے پاس وہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے, ایز پر ڈیمانڈ ہم اس کو شو بھی کرا سکتے ہیں. اب میں تھوڑی سی یہ جرنی بتانے لگا ہوں. ہم لوگوں کے پاس ملٹیپل ریسرچز ہوتی ہیں, ہم لوگوں کے پاس, ہم نے ملٹیپل ریسرچز پہ کام کیا ہوتا ہے. اگر لیوینڈر کو پیپرمنٹ کے ساتھ دے رہا ہوں اسی انڈیکیشن میں تو کیا رسپانس ہے, اس کی پوری ریسرچ, اس کا آرٹیکل اور ساری چیزیں میرے پاس اویلیبل ہوتی ہیں. اگر میں میرا پروڈکٹ ہے جوائنٹ آن, اس کے اندر 11 اسینشل آئلز ہیں, وہ گھٹنوں اور جوڑوں کے درد پہ کام کرتا ہے, وہ درد ختم کرتا ہے. اب دیکھیں تھوڑی سی ٹیکنیک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب جوائنٹ آن ہم نے ڈیولپ کیا تو ہم نے اس کے اوپر 50 ٹرائلس کیے, ہمیں 50 میں سے 22 پازیٹیو ریویوز آئے. ہم نے اس کو پھر موڈیفائی کیا اس کو. جب ہمارے اس کے بعد ہم نے پھر 50 ٹرائلس کیے. تو پاکستان میں جوڑوں کے درد کے مریض ڈھونڈنا کوئی مشکل کام ہے, آپ کی اپنی فیملی میں 50 مل جائیں گے, ٹھیک ہے. اور میرا چونکہ بیک گراؤنڈ فارماسیوٹیکل سے تھا, تو میرا ڈاکٹرز اور یہ کلینکل لوگوں کے ساتھ اور ریسرچرز کے ساتھ اچھا ایک ریلیشن اور ایک پی آر میری ڈیولپ تھی, تو مجھے ان چیزوں نے کافی سپورٹ کیا. تو جس ٹیم نے میرے ساتھ اس کے اوپر ریسرچ پہ کام کیا, دے آر آلسو کوالیفائڈ. ایم فل فارماکالوجی ایک نے کیا ہوا اور ایک نے پی ایچ ڈی ان اس میں کی ہوئی ہے فارمیسی کے اندر, تو وہ لوگ کوالیفائڈ تھے. مجھے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹیڈ ہیں کہ میرے پاس ہمیشہ ٹیم ایسی رہی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. ٹیم کی بیس پہ آپ بنتے ہو اور سارا کچھ ہوتا ہے. خیر وہ ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے. اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب ہم نے جوائنٹ آن کو ڈیولپ کیا تو ہم نے اس کے اندر 7 اسینشل آئلس ڈالے, تو ہمیں 50 میں سے 22 پازیٹیو ریویوز ملے. ہم نے کہا یار یہ نہیں, یہ تو 40% آ رہا ہے, 45% آلموسٹ, تو یہ 80% کے قریب جب آئے گا پھر ہم اس کو مارکیٹ کریں گے. پھر 50 ٹرائلس کیے, پھر وہ 30 کے قریب پہنچا, پھر 50 ٹرائل کیے. جب تک ہمیں 40 پازیٹیو ریویوز نہیں آئے تب تک ہم تقریباً 250 ٹرائلس کر چکے تھے, ٹھیک ہے. پھر ہم جب پہلے 7 اسینشل آئلس ڈال رہے تھے, پھر ہم نے 11 اسینشل آئلس ڈالے اس کے اندر, 11 اسینشل آئلس کا بلینڈ بنایا. اب دیکھیں روٹ کاز ہے کسی نہ کسی پرابلم کی, ہر پرابلم کی کوئی نہ کوئی روٹ کاز ہے. آپ کے جوائنٹ میں پین ہے نا شہزاد بھائی, تو اس کی روٹ کاز ہے. اس کی روٹ کاز انفلیمیشن بھی ہو سکتی ہے, اسٹفنس بھی ہو سکتی ہے, فریکچر بھی ہو سکتا ہے, سویلنگ بھی ہو سکتی ہے, موبلٹی کا ایشو بھی ہو سکتا ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں نا. اب جو آپ کا سوال ہے کہ یہ کلینکل ٹرائلز اور یہ ساری ریسرچز کا, اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ہر انڈیکیشن پہ کام کرنے والا انگریڈینٹ ڈالا اس کے اندر کہ کون سا کتنا ڈالنے کی ضرورت ہے. اب جب وہ سب مل کے کام کرتے ہیں, جو بھی اس کے اندر روٹ کاز آ رہی ہے وہ اس کو کیٹر کر لیتا ہے, آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آپ کا بیٹھے بٹھائے آپ کا 15 منٹ میں جوائنٹ پین آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا فرق یہ ہے, جیسے اس کی بات کرتا 3,500 ٹرائلز کے ہوئے, پہلے 1-2 ٹرائل کے اندر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز کتنی فائدہ مند ہے. لیکن مسئلہ اب یہ آتا ہے کہ وہ چیز کسی اسپیسیفک جو ہوتا ہے وہ ٹائپ کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. اگر فرض کیا کسی کو الرجی ہو پہلے سے, تو اس کے لیے کیسا بیہیو کرتی ہے, کوئی کسی اس کی میڈیکل کنڈیشن سے انٹریکشن, یا کسی خوراک سے انٹریکشن, یا کسی اس کی دوسری میڈیسن سے انٹریکشن, کہ اس کے سائڈ افیکٹس, اس کے افیکٹس کیا ہوں گے. چونکہ دیکھیں 3,500 جیسے کیے گئے ہیں, اس پہ سالوں خرچ ہوتے ہیں. وہ جب ہم نے بھی تقریباً 2.5 سال ریسرچ میں لگائے. ہاں جی, ہوتا یہ ہے جب وہ کہتے ہیں نا چیز ہماری پختہ ہو چکی ہے, اس کے بعد بھی ٹرائل کرتے ہیں کہ شاید ہم کچھ مس کر چکے ہوں. اس کا جو پروسیس ہے نا, جو پروسیس آپ بات کریں, میں پہلے بات آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سکون کے جتنے پروڈکٹس ہیں نا, اسپیشلی سکون کے, وہ سارے ٹاپیکل ہیں. اورل والا تو کنسرن نہیں ہے, آپ کا سائڈ افیکٹ والا معاملہ تو ختم ہو گیا. نہیں جیسے آپ کے وہ دوسرے وہ سپلیمنٹس ہیں, وہ تو ایک سیٹ اسٹینڈرڈ ہے دنیا میں کہ اس فارمولیشن کے اوپر آپ نے بنانا ہے. ٹھیک ہے, جو کلینکل ٹرائلس کے بعد سیٹ کیا گیا ہے وہ تو ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہے. اس فارمولیشن سے RDA پرووائڈ کیا گیا, ریکمینڈیڈ ڈائٹری الاؤنس جو ڈیلی آپ لے سکتے ہیں, اس سے اوپر آپ نے نہیں جانا. کیا چیز کے ساتھ کمبینیشن جاتی ہے, دنیا میں سیٹ اسٹینڈرڈز ہیں, اس کے اوپر ہی آپ کام کرتے ہیں, اس کے بغیر نہیں کرتے. ہربل کے اندر بھی دنیا کے اندر اسی طرح سے ہوتا ہے. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ہمارے ملک میں ہیلتھ کیئر کے اوپر اس طرح کی ریگولیرٹیز یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. یو ول بی سرپرائزڈ کہ ہمیں ڈریپ کے سے رجسٹر کرانے کا کوئی وہ نہیں تھا, لیکن ہم نے ڈریپ کو خود اسٹینڈرڈ دیے کہ ہمیں رجسٹر کرو اسینشل آئلس کو, جبکہ پوری دنیا میں یہ کہتی تھی تمہیں ضرورت نہیں ہے کرنے کی, تم کیوں کرتے ہو. تو ہم نے کہا نہیں, ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ ایک رجسٹرڈ پروڈکٹ ہے. سکون کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں یہ رجسٹرڈ ہیں ہیلتھ کیئر جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے, اور یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ٹاپیکل ہے. ٹاپیکل جب ہوگا نا, وہ آپ کے کسی باڈی پارٹ سے یا آرگن سے انٹریکٹ ہی نہیں کرا,
نہ آپ کے اسٹمک سے انٹریکٹ کر رہا ہے، نہ آپ کے گردے سے انٹریکٹ کر رہا ہے، نہ آپ کے لیور سے انٹریکٹ کر رہا ہے، کسی جگہ پہ انٹریکٹ ہی نہیں کر رہا. یہ انٹریکٹ کر رہا ہے مطلب آپ کو سر میں درد ہے، آپ نے سر پہ یہاں پہ لگانا ہے ٹاپیکل، آپ کا درد چلا جائے گا. تو مجھے بتائیں کہ وہ میکسیمم اس کے اندر کیا ہوگا. اگر آپ پیشنٹ، اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں سارے انگریڈینٹس، اگر پیشنٹ کسی انگریڈینٹ سے الرجی ریئیکشن کرتا ہے تو ہم نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بھائی لگانے سے پہلے اپنے ہاتھ پہ پیچ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ الرجک ہیں تو نہ یوز کریں، ٹھیک ہو گیا. آپ واپس کریں، ہم آپ کو منی بیک گارنٹی دیتے ہیں اس چیز کی. آپ کی یوز نہیں ہو رہی، آپ ہمیں واپس کریں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار ہمارا کیا قصور ہے، آپ ہمیں واپس دیجیے، ہم لیں گے واپس آپ سے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. یہ اگر تو آپ کا بیک گراؤنڈ تھوڑا بہت میڈیکل سے ہے اور آپ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پھر تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اور شہزاد بھائی جب ہم اتنے بڑے لیول پہ کام کریں، نیشنل چینلز کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آج آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں، سے پہلے ملٹیپل پوڈ کاسٹ کیے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو اس بات کے اندر ہمیشہ اتھینٹسٹی ہوگی، کیونکہ میں اپنا فیس سامنے دے رہا ہوں نا آڈینس کو. اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو سب سے پہلے کون ہرٹ ہوگا؟ میں ہی ہوں گا نا، کہ تمہارا برانڈ ہے، تم نے انڈورس کیا، ہم نے تمہارے کہنے پہ لیا، یہ ہمارے ساتھ نقصان ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. جب آپ اتنے اس سے وثوق سے بات کرتے ہیں، اتنے اوتھینٹک وے میں بات کرتے ہیں، تو بیک گراؤنڈ میں اس کی پوری ایک وہ پورا اسکوپ ہوتا ہے، پوری اس کی ہوم ورک ہوتی ہے، پوری ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے. تو اگر میں آپ کو بات کروں چائنا کی، اگر میں چائنیز ٹریڈیشنل میتھڈ کی بات کروں، وہ تو ہے ہی یہ سارا. اور اگر میں بات کروں 5000 سال پرانے بزرگوں کی، جب تو دوائیاں تھیں نہیں، جب تو یہ فارماسیوٹیکل کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، جب تو یہ ٹرائلز کا کانسیپٹ نہیں تھا، تب انہی چیزوں سے علاج کیا جاتا تھا. میں نا دبئی میں اور اتنا بیماریاں بھی نہیں ہوتی تھیں. کہیں گیا کسی جگہ پہ، تو وہاں پہ نا دبئی میں لگے تھے اسٹالز وغیرہ. اوکے. چائنیز خواتین تھیں، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ آپ ہم سے چیک کریں، اسینشیل آئل ہے کوئی منٹ والا، جس سے سر کی درد ٹھیک ہوگی. بالکل. تو اب مجھے اس وقت سر کی درد ہی ہو رہی تھی. میرے ساتھ 2 اور بھی دوست تھے. میں نے کہا یہ 18 ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں آج. اب ہوا کیا، خاتون نے کہا جی یہ لیں، چند ڈراپس لگائیں، آپ کی درد بھی ٹھیک ہو جائے گی. میں نے وہاں پہ لگا کے نہ بیٹھا رہا، درد ٹھیک نہیں ہوئی. میں نے پھر کیا اسے بتایا، کچھ منٹس کی بات کہ نہیں فرق پڑا. اس نے مجھے کچھ اور آئل دیا، اس نے کہا یہ ٹرائی کریں. میں نے وہ کیا. میرا تقریباً آدھا پونا گھنٹہ وہاں پہ خرچ ہوا، جو اس کا خیال تھا کہ 15-20 منٹ میں فرق پڑتا ہے. اچھا مجھے اس کا فرق نہیں پڑا. تو وہ پھر بھی نا کوشش کر رہی تھی مجھے وہ چیزیں بیچے. مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ چائنا کی اینشینٹ جو ریمیڈیز ہیں، یہ چائنیز ٹریڈیشنل میتھڈ جس کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ بڑی ورک کرتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا تھا میرے اوپر فوراً ورک نہیں کیا، میں کیسے لوں؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ریئر پرسن ہوں گے جن پہ ایسا نہیں کرتا؟ نہیں سر، ایسا نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہمارا یو ایس پی یہ ہے کہ ہم نے اسینشیل آئل بلینڈس بنائے ہیں. ٹھیک ہے، مکس ملٹیپل اسینشیل آئل کو مکس کیا، اس نے آپ کو سنگل دیا. ٹھیک ہے. اب آپ کے جو درد ہو رہا تھا اس کی ریزن بھی کوئی ہو سکتی ہے نا، اسٹریس انڈیوسڈ ہو سکتا ہے. نہیں پھر آپ وہ کام کرتے ہیں جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا اتنی دوائیاں دے دیں، کوئی تو اسے کر گیا. نہیں میں نے جیسا کو جوائنٹ پین والے کا بتایا، جوائنٹون کا، کہ ہم نے اس کے اندر سارے مسئلے مسائل کیٹر کیے. اگر اسٹفنس ہے اس کے لیے انگریڈینٹ ہے، اگر آپ کو سویلنگ ہے اس کے لیے، تو وہ پین کو ایکچولی ہمیں ریڈیوس کرنا ہے. تو سر درد میں بھی یہی پرابلم ہے. آپ کا سر درد اسٹریس انڈیوسڈ ہو سکتا ہے، تھکاوٹ کے بعد بھی آپ کو سر درد ہو جاتا ہے، کچھ زیادہ جاگنے سے بھی آپ کو سر درد، ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں. اب وہ ریزن، ایک تو آپ کے مسلس کو ریلیکس کرنا ہے، ایک آپ کے اسٹریس کو ریلیکس کرنا ہے، ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں. اب ریزن ہم آن لائن بیٹھ کے کسٹمر سے ریزن تو پوچھنے سے رہے، ہم نے مینشن ضرور کیا ہوا ہے کہ اس انڈیکیشن میں آپ یوز کر سکتے ہیں. اب ڈاکٹر کے پاس جب پیشنٹ جاتا ہے تو ڈاکٹر کو پیشنٹ بتاتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ دوائی دیں، ٹھیک ہے، مجھے یہ پرابلم آ رہی ہے. تو ڈاکٹر بھی وہاں پہ ڈائگنوز ریزن ہی کر رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر کو بھی، اب ڈاکٹر سر میں تو نہیں رہتا کہ اس کو کیسے پتہ چلے گا سر کا درد کیوں ہو رہا ہے. تو ملٹیپل جو اس کی کمپوزیشنز بنا رہا ہوتا ہے، تو وہ اسی اپنے ڈائگنوسس کی بیس پہ بنا رہا ہوتا ہے کہ یہ ریزنز ہو سکتی ہیں، اس ریزن میں یہ ٹیبلٹ دی جا سکتی ہے، اس کی یہ کمپوزیشن ہے. اوکے، انڈرسٹینڈ کیا آپ نے تھوڑا سا؟ تو ریزن کا آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کے بعد اس کے مطابق اس کی فارمولیشن دینا، یہ اصل جاب ہے ڈاکٹر کی بھی. باقی میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں، لیکن میرے نزدیک جو میری اپنی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ ڈائگنوسس کی بیس پہ ہی آپ میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں، ڈائگنوسس کی بیس پہ میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں. یہاں پر بھی یہی سچویشن ہے کہ ہم نے آپ کو کہا کہ بھائی ہم نے بیسکلی اس کے اندر کیا جو ریولیوشن ہے وہ ہے کیا، وہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے کہا کہ یار سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن. جو آپ بات پہ گولی اٹھاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، سر درد کی گولی کھا لی، گھٹنوں کے درد کی گولی کھا لی، چھوڑ دیں گولیاں،
کیونکہ وہ ایک گولی آپ کے گٹ سے ہوتی ہوئی آپ کے لیور میں، پھر اس کے بعد آپ کے کڈنیز میں، وہاں سے سیکریٹ ہوتی ہے. تو آپ کیا کریں، آپ صرف اپنا آئل لیں، آئل لگائیں، مساج کریں، نہ آپ کو کوئی سائڈ افیکٹ ہے. آپ کو ڈائریکٹ وہیں پہ لگانا ہے جہاں پہ آپ کے پین ہے. اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو اپنے ٹیمپلز پہ لگانا ہے. آپ کو کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ایڈکشن نہیں ہے. یہ کمپلائنس ہے نا سر پیشنٹ کا، یہ ریولیوشن ہے نا. اور آج کے ٹائم میں جہاں پر ہمارے ملک کے اندر اتنی انوائرمنٹل ایشوز ہیں، اتنے سارے پرابلمز ہیں، ڈائٹ اچھی نہیں ہے، تو آپ اور دوائیاں کھا کھا کے اپنے اسٹمک کے معاملات کو خراب کریں اور بھی اپنی کمپلیکیشنز کریٹ کریں. تو وہاں پر تو یہ میرا خیال ہے لوگوں کے لیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تو لوگوں پہ بڑی نیکی کی ہے. نہیں، بات ہی واقعی آپ کی کنوینسنگ ہے کہ جو بھی میڈیسن کھاتے ہیں نا جب ہم، تو اس کے پروسیس میں نا کئی ہمارے آرگنز جو استعمال ہوتے ہیں، مین آرگن سارے یوز ہوتے لازمی ہیں ہوتا ہے سر، مین آرگن چاہے سارے damage یوز ہوتے ہیں سر. ڈیمیج نہ بھی ہو، کمپلیکیشنز کریٹ ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے. یس، وہ سارا سسٹم بائی پاس ہو گیا. آپ کو اس کا اتنا کنوینئنٹ ہو گیا کہ آپ کو گھٹنوں میں درد ہے، گولی آپ کو منہ سے کھانی پڑی ہے. یہاں سے منہ سے کھانے والی کوئی چیز نہیں، آپ کو لگانا ہے، کام ختم. اچھا، آپ نے جو اس میں آئلز بنائے ہیں، یہ کس کس طرح کے مسئلوں کو حل کرتے ہیں؟ ایک تو جوڑوں کی درد تھی، نیند بالکل. تھی، اور کیا چیز؟ ہاں، اس میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. میں نے جیسے بتایا کہ سر سے پاؤں تک ہے. آپ کے سر میں درد ہے، درد شقیقہ جس کو کہتے ہیں، میگرین، آپ اس میں ہمارا پروڈکٹ لگاتے ہیں، ریلیکسو اس کا نام ہے. آپ مساج کرتے ہیں یہاں پر ٹیمپلز پہ، اور یہاں پہ آپ 15 منٹ میں آپ کا سر درد گیا. میرے پاس اس کی ایگزامپلز ہیں، سو مینی ایگزامپل. ابھی رمضان کی بات ہے، ایک بندے کا فون پہ بات ہو رہی تھی تو مجھے کہنے لگا کہ سر میں بڑا درد ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، گولی نہیں کھا سکتا. میں نے کہا یار تم کیوں پریشان ہوتے ہو، ریلیکسو لگاؤ تم، ہمارا آئل ہے. کہتا نہیں ہے میرے پاس. میں نے کہا چلو وہاں سے فارمیسی سے موبائل دوست تھا، پیارا دوست تھا، تو میں نے اپنے لڑکے کو کہا کہ ان کو وہ ریلیکسو اسی وقت فارمیسی سے ارینج کرا کے دیا. تو انہوں نے لگایا اور مجھے کال آئی کہ بھائی میں اب ریلیکس ہوں، میرا سر کا درد چلا گیا. دیکھیں کتنا کمپلائنس ہے. رمضان میں آپ گولی نہیں کھا سکتے، آئل تو لگا سکتے ہیں نا. ابھی رمضان گزر کے گیا اور رمضان میں ہم بہت اچھی سیلس کرتے ہیں اسی بیس کے اوپر. اس کے بعد سلیپ کا پروڈکٹ ہے، نیند کا جو پروڈکٹ ہے، میرے پاس ملٹیپل اس کے آڈینس ہے. میں نے آپ اگر ڈاکٹر کنوینس ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اگر کوئی ڈاکٹر منہ سے کہہ دے کہ مجھے تمہارا سب سے اچھا پروڈکٹ یہ نائٹ آن لگتا ہے نیند والا، پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اگر وہ یوز کر رہا ہو، کوئی بھی ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر یوز کر رہا ہو جو پیشنٹس کو دوائیاں لکھ کے دیتا ہے، اگر ہم نے اس کا ٹرسٹ جیت لیا تو اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہے نا. آپ کو جسٹ ٹیمپس پہ مساج کرنا ہے، یہاں پہ مساج کرنا ہے، 10 منٹ میں آپ سو جاتے ہیں. وہ آپ کے اسٹریس کو ریلیز کرتا ہے. بیسیکلی ہر چیز کے پیچھے نا روٹ کازز ہیں. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے روٹ کازز کو کیٹر کیا ہے. آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اسٹریس کی وجہ سے نہیں آ رہی. آپ کے جو مسلز ہیں، آپ کے جو نروز ہیں وہ ہائپر ایکٹیو ہوئے ہیں، ان کو ریلیکس کر رہے ہیں. جب باڈی ریلیکس ہوگی آپ سو گئے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. مساج تھراپی کے اندر اس کے بعد ہم نیند سے، سر درد سے نیچے آتے ہوئے ہم مسل اسٹفنس کی بات کریں. جیسے ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو مسل اسٹفنس کے لیے ہم نے اسٹیفیز بنایا کہ آپ آفس میں سارا دن کام کرتے ہیں، شام کو جائیں گھر، کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسٹیفیز کا مساج کرائیں. ایک تو آپ کو مساج تھراپی بھی ملے گی اور آپ مسلز بھی ریلیکس ہو جائیں گے، آپ کا تھکاوٹ بھی اتر جائے گی. پھر اس کے بعد نیچے چلتے جائیں. ہم نے گیسٹرک اریٹیشن کے لیے پاکستان کے اندر 2024 کے اندر 1 ارب روپے کا ایک مہینے کے اندر، 1 سال کے اندر 1 ارب روپے کا ایک کیپسول بیچا گیا جس کے اندر اومیپرازول ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ بڑا وہ ٹھیک ہے. تو ہم نے وہ پروڈکٹ بنا دیا، مساج کرو. آپ کے اور میرے ٹائم میں جب میں بھی چھوٹا ہوتا تھا، آپ کے بھی اس ٹائم میں ہماری مائیں ہمارے پیٹ پہ ہی مساج کیا کرتی تھی، ہمارے کسی بھی کولک پین کے لیے یا بلوٹنگ کے لیے، کچھ ایسا جو ہماری والدہ ہمارے لیے کرتی تھی. تو وہی ہم نے ٹریڈیشن کو دوبارہ سے واپس لے کے آئے. مزے کی بات ہے کہ اومیپرازولم کیونکہ ایسو کے نام سے آتا ہے اکثر. ملٹیپل برانڈز ہیں اس کے اندر، اومیپرازول، ایسومیپرازول. اور اچھا، اس پہ نا اگر ریسرچ کریں تو پتہ چلتا ہے کلینکل ٹرائلز میں یہ پتہ چلا کہ جو لانگ ٹرم میں استعمال کرتے ہیں لوگ یہ میڈیسن، ان کی ڈیتھ جلدی ہوتی ہے. سر دیکھیں، ہر پروڈکٹ کی، ہر میڈیسن کی، ہر چیز کی ایک سرٹن اور گیون اس کا ٹریٹمنٹ ہے. ہر جب آپ ٹرائلز کے اندر جاتے ہیں، اس کی ریسرچ کے اندر جاتے ہیں، اس کے اندر مینشن کیا ہوتا ہے، اتنے دن کی اس کی ڈوزیج ہے، اس سے اوپر نہ جائیں. دیکھیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. یہ ہے سیلف میڈیکیشن جو آپ بات کریں لانگ ٹرم میں یوز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار تمہیں مسئلہ ہے تم یہ لگاؤ، تمہیں کم از کم سائڈ افیکٹس تو نہیں آ رہے نا. میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر فرض کیا بندے وہ استعمال کرتے ہیں، اس کی بجائے اگر یہ استعمال کریں گے تو سر نو سائڈ افیکٹس. ہاں جی، پوری زندگی استعمال کرتے رہے، نو سائڈ افیکٹس. بلکہ آپ کے بیلی مسلز جو ہیں
آپ کے وہ اسٹرانگ ہوں گے. آن دی لائٹر سائڈ جیسے تھا نا یہ ہومیوپیتھی تھی تو اس کی باتیں مشہور ہیں, کہتے ہیں چلیں یار فائدہ نہیں بن جاتی نقصان تو نہیں بن جاتی. تو یعنی ہاں بالکل, ہم بالکل یہ کرتے ہیں کہ یار فائدہ نہیں تو نقصان بھی تو نہیں ہے نا. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے 15 لاکھ کسٹمرز کو کیٹر کیا ہے تو سیٹسفائڈ ہوں گے. تو پھر ڈیفینیٹلی دیکھیں بھائی پاکستان کے ریپیٹ کسٹمر کتنے ہیں اس میں؟ 28%. 28%. ٹھیک ہے, دیٹس اے بگ چنک. ڈیجیٹل میں تو آپ, میں نے مان لیا کہ آڈینس کو ٹارگیٹ کرتے رہتے ہیں. ریٹیل کے اندر آپ کا وہی کسٹمر ریپیٹ ہو رہا ہے, ریٹیل آؤٹ لیٹس کے اوپر یا فارمیسیز کے اوپر جہاں پر آپ نے رکھا ہوتا ہے ریپیٹ والا ہی ہے. ریپیٹ والا ہی ہوتا ہے. تو 28% ریپیٹ کسٹمر کی ہماری ریٹینشن ریشو ہے. دیٹ از اے بگ ریشو. ہر برانڈ کی اتنی نہیں ہوتی. میں پیٹ سے تھوڑا سا نیچے جانے کی کوشش کرتا ہوں. گھٹنوں اور جوڑوں کے میں نے بتایا کہ کوئی بھی جسم کے جوائنٹ میں پین ہے, گردن میں ہے, گردن کے جوائنٹ میں, آپ کے کونی میں ہے, آپ کے رسٹ میں ہے. ایک جگہ پہ میں گیا تو وہ کہنے لگے کہ ایلبو اور رسٹ, تو وہ بڑا وہاں پہ وہ شوگر لگا. تو آپ کے ایلبو میں ہے یا رسٹ میں پین ہے یا موچ آ جاتی ہے پاؤں میں, یا آپ کو آرتھرائٹس ہے, آپ کے والدین جو نماز نہیں پڑھ سکتے, ان کے لیے کتنا بڑا یہ وہ ہے. اچھا, کتنے لوگوں کی ٹیم ہے اس وقت؟ سر اس وقت 300 لوگوں کی ٹیم. 300. اس میں کس کس شعبے میں لوگ کام کر رہے ہیں؟ اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہیں, اس میں پروڈکشن میں ہیں لوگ, فیکٹری کی پروڈکشن میں ہیں, اس میں سیلز میں ہیں, ریٹیل سیلز کے اندر ہیں, اس کے اندر آپ کو پتا کہ سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. اب تو ہم کارپوریٹ کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ کو دوبارہ سے یہ پوری بلڈنگ بنانی پڑے تو آپ زیادہ انرجی, پیسہ, وقت کس ڈپارٹمنٹ پہ خرچ کریں گے؟ بھائی بزنس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے. بزنس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے. یہ آج آپ کے پوڈ کاسٹ کا سب سے بڑا ہیڈ لائن ہوگا کہ ایک بندہ یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بزنس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے. میں نے پاکستان میں 8 برانڈس بنائے ہیں, بڑے بڑے. میں برانڈس کے نام تو نہیں مینشن کرتا, لیکن پوری پاکستان کو پتہ ہے کہ کون کون سا برانڈ میں نے لانچ کیا ہوا ہے, کہاں پہ آج نمبر 1 پہ کھڑا ہے یا 2 پہ کھڑا ہے. برانڈ بنانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے. برانڈ بنانے کے لیے ویژن چاہیے. برانڈ بنانے کے لیے اس ویژن کے اوپر فوکس چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آج مجھے یہ سارا کھڑا کرنا پڑے, جو برانڈ میں نے 3 سال میں کھڑا کیا ہے, میں 6 مہینے میں کھڑا کروں گا, کیونکہ مجھے آتا ہے اور اب اس پروسیس سے گزر گیا ہوں. اب مزید آتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہوگی وہ وہی بات ہے, ویژن, مائنڈ گیم. پیسے کا انفلوئنس ہے چیزوں کے اندر, آپ کو اسکیلیبلٹی کے لیے پیسہ یوز کرنا پڑتا ہے وہ سارے, لیکن بزنس کرنے کے لیے آپ کو پیسہ نہیں چاہیے. پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے آپ کے ساتھ, آپ کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے, آپ کو ساری چیزیں دینے کے لیے. اب ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کیسے کریں, اس کی یوٹیلائزیشن آپ کی کتنی پازیٹیو ہے. تو میں آج آپ کے سننے والوں کو, آپ کی آڈینس کو یہی بتانا چاہوں گا کہ آپ کو کاروبار کرنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, آپ کو ویژن چاہیے اور اس کے اوپر فوکس چاہیے. یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسپلین کیجیے. اگر فرض کیا پیسہ بھی نہیں چاہیے تو کسی نے ایسا کام شروع کرنا ہے تو کون کون سے اسٹیپس لے وہ, تاکہ میرا پوائنٹ بھی یہ ہوتا ہے ہماری نا ان باتوں سے ہمارے لوگ سیکھیں. ہاں بالکل, کچھ لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے مجھے وہ کہیں گے یار یہ کیا بیوقوف آدمی ہے وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کاروبار کے لیے پیسہ نہیں چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارا پیسہ, وہ کر رہے ہیں کاروبار, نہیں کر رہے نا. اگر پیسے سے ہی کاروبار ہوتا تو وہ کر رہے ہوتے پیسہ. بہت سارے لوگ ہیں, آپ جیسے بڑی بڑی کمپنیز کے نام لیں, آپ اپنی بہت بڑی بڑی کمپنیز کے نام لیں, وہاں پہ جو سی اوز بیٹھے ہوئے ہیں جن کی سیلریز 3 کروڑ 2 کروڑ روپے پر منتھ ہے. اگر ان کے اندر پیسہ تو ہے نا, ان کے پاس 2 کروڑ 3 کروڑ جس کی سیلری ہے اس کے پاس پیسہ ہے, اگر ان کے اندر وہ انرجی اور ویژن ہو وہ کاروبار کریں. اگر وہی پیسے سے کاروبار ہو رہا ہوتا تو ان کے پاس بھی پیسہ ہے, بڑے بڑے لیولس پہ بیٹھ کے کام کریں. جو بات آپ کریں کہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ ویژن. اگر میں اسپیسیفکلی ای کامرس کی بات کروں, پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی گروتھ ای کامرس مارکیٹ کی ہے, اس میں کوئی شک تو نہیں ہے آفٹر کووڈ. اور ابھی ای کامرس مارکیٹ کے اندر جتنی انفلوئنس ہو رہا ہے, جتنا کام ہو رہا ہے, جتنا لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ شارٹ کٹ سکھائے جا رہے ہیں. لوگوں کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ بھائی تم چھت سے گر بھی سکتے ہو, ٹھیک ہے, یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے, پھر اٹھ کے چلے جائیں اوپر, کوئی مسئلہ نہیں. اب کیا ہو گیا, زمین سے ہی اٹھے ہیں نا, تو پھر اوپر چلے جائیں گے. جہاں سے آئے ہیں وہاں پہ واپس آ جائیں گے تو کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. لوگوں کو جو سکھانے کی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. آج نہیں تو کل وی ول بی سکسیڈ. نہیں, باتیں تو ٹھیک ہیں, دیکھیں یہ باتیں کتابی بھی ہیں, یہ کتابی باتیں نہیں ہیں, یہ پریکٹیکل ہیں. نہیں, کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں نا, اس لیے کہتے ہیں نا کتابی. لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کہ یار میرے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے لیکن میرے پاس سوچ ہے. فار ایگزامپل میں کل بھی نا ایک بندے کو میں نے کمنٹ میں جواب دیا
اس نے کہا سر میرے 20 بچے ہیں لیکن میری پاکٹ میں صرف 15 روپے ہیں, 15 روپے. یہ کل کی بات ہے. تو اس نے کہا سر جب پیسہ ہی نہیں ہوگا, کوئی حالات ایسے نہیں ہوں گے, پاکستان میں نا ٹیلنٹ کو کوئی موقع نہیں ملتا. مل تو رہا ہے سر, آپ کے ٹک ٹاک نے تو کمال کر دیا. نہیں مزے کی وہ بات کہتا سنیے ہے موقع چاہیے آپ کو. مزے کی بات سنیے کہ میرے دوستوں سے جو میری بات ہوتی ہے نا, میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ سیلف پروکلیمڈ ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ کی پہلی پہچان تو یہ تھی کہ کریٹیو انداز سے کچھ ایسا کرتے کہ کچن کے مسئلوں سے باہر آتے. اس کی اگلی آزمائشیں اس کے بعد آتی ہیں. جو انسان کی گھریلو ضروریات ہیں نا, یہ پہلی آزمائش ہے اس کی. اب لوگ کہتے ہیں, لوگ سوچتے پتہ کیا ہیں, سوچتے یہ ہیں میں تو بڑا ٹیلنٹڈ ہوں, بس قسمت نے میرے سے ہاتھ کر دیے. اب وہ جو آڈینس جب دیکھے گی اس کو, تو اس آڈینس نے کہنا میرے پاس تو کھانے کو پیسے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں جی پیسے کے بغیر شروع کر لیں گے کیسے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فرض کیا نیش چنے, آپ کے خیال میں کیسے چنی, آپ نے کیسے چنی تھی؟ ہم نے یہ سلیکشن کی تھی کہ پاکستان کی ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے اندر بہت بڑے فلاز ہیں. ہم پاکستان کی گیپ ہے بہت بڑا. ہم پاکستان کی ہیلتھ کیئر انڈسٹری کو ریولیوشنائز کر سکتے ہیں. کیا ایسا کیا جائے جو کوئی بھی نہیں کر رہا. ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ, ہمارے بچوں کا, ہماری آڈینس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ میرا کام اچھا چل رہا ہے, اگر میرا کام اچھا چلنا شروع ہو گیا, اس طرح کے 100 برانڈز آ جائیں گے, کاپی پیسٹ, نام بھی سیم رکھ لیں گے. ارے بھائی کچھ تو نیا کرو. چلو اور کچھ نہیں تو تھوڑا سا پیکیجنگ چینج کر لو, یا اس کا فیچر بتا دو کہ جوائنٹ آن اگر یہ ڈراپر باٹل کے اندر آ رہا ہے, میں اسپرے باٹل کے اندر لایا ہوں, یہ کمپلائنس ہے. کچھ تو کرو نا نیا, کچھ بتاؤ تو صحیح آڈینس کو کہ میں نے یہ محنت کی ہے اس کے اوپر. ہم لوگ محنت کرنے سے ڈرتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں. اب آپ کو پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ 1.5 سال ہو گیا. 1.5 سال میں آپ نے یہ لیول اچیو کیا. اور آپ نہیں, میرے ویسے چینل جو ہے وہ 5-6 سال سے ہو چکا. پوڈ کاسٹ کی بات کر رہا ہوں. پوڈ کاسٹ اسی چینل پہ نا, میں نے پوڈ کاسٹ شروع کیا لیٹ, لیکن اگر چینل کی گروتھ کا دیکھیں گے تو 5 سے 6 سال. 5 سے 6 سال میں یہاں پہنچے ہیں نا. اب آج کے بچے کہتے ہیں کہ ہم 5-6 دن میں یہ لیول اچیو کر لیں. ممکن نہیں ہے بھائی. اگر وہ لیول آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ٹک ٹاک از اے اوپن پلیٹ فارم. گالیاں شالیاں دیں, ڈانس کریں, مجرا شجرا لگائیں, آپ کامیاب ہیں. اچھا ویسے سچ بتاؤں, میں تنقید تو دیکھیں سارے لوگ کرتے ہیں, لیکن میں نے یقین کریں بڑا انجوائے کیا اس کو, ٹک ٹاک کو. کیسے انجوائے کیا ہے؟ مجھے لگا ہمارے معاشرے میں نا شاید فرسٹریشن ہے کہ یہ لوگ کسی اور جگہ پہ ان کی فرسٹریشن نکلتی ہے. ان لوگوں نے دیکھیں لیکن کیسا ٹیلنٹ دکھایا ہے وہاں پہ. جو لوگ وہاں پہ ہیں نا ویسے کافی چیزیں دکھا رہے ہیں. اس پہ سے کچھ ہیں فیملی ولاگرز, جن میں سے آدھے لوگ برے ہیں, وہ بری باتیں کرتے ہیں. جو بری باتیں کیا ہیں, جو ہمارے معاشرے سے کمپلائی نہیں کرتی, اور اچھی باتیں وہ جو کمپلائی کرتی ہوں گی. تو اس میں پہلے بھی بات ہوئی تھی, جو زینو کے پاپا تھے, ہم نے بات کی تھی پوڈ کاسٹ میں ارشد بھائی سے. تو یہ بات بڑی وائرل ہوئی تھی. کچھ فیملی پہ تنقید کی تھی, کچھ پہ ہم نے کہا یہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں ان سے ہٹ کے نا کئی لوگ اپنا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں وہاں پہ. جو ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں گڈ ہے. اب سوال صرف اتنا ہے, میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی ٹیلنٹڈ ہیں تو اس کا بتانا نہ پڑے, نظر آنا چاہیے. ہاں جی, اگر کسی کو بتانا پڑا نا کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں تو فائدہ نہیں ہے. میں ہمیشہ ایک چیز اپنی ٹیم کو بھی کہتا ہوں, خود بھی اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ انسان کچھ نہیں ہوتا, اس کا کام سب کچھ ہوتا ہے. انسان کا کام سب کچھ ہوتا ہے, اس کا ٹیلنٹ اس کے کام میں نظر آ رہا ہوتا ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں دیٹ از انٹرٹینمنٹ, دیٹس اے گڈ تھنگ. اس کا اگر غلط استعمال نہ کیا جائے تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اور یہ میرا وہ ٹاپک ہی نہیں ہے. میں اس چیز سے کوسوں دور ہوں. میں ٹک ٹاک پہ بزنس بھی نہیں کرتا, میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, کیونکہ وہ آڈینس ہی میچور نہیں ہے, امیچور آڈینس ہے. تو وہ اس کے اوپر بات کرنا اور وہ کرنا. لیکن مجھے اس چیز کی تکلیف یہ ضرور ہے کہ میں جب ہم بڑے ہوئے تو تب یہ چینلز نہیں تھے, جب یہ ٹک ٹاک اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی, تو ہم فیس بک کو ہی بہت بڑا وہ سمجھتے تھے. تو میں اس چیز کی تکلیف اور دکھ یہ ہے کہ جب میرا بچہ یا میری بچی بڑی ہوگی, وہ سب سے پہلے یہ انٹرٹینمنٹ اس کے پاس یہ ٹک ٹاک ہے ہمارے ملک کے اندر, تو وہ کیا سیکھے گا؟ دیکھیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں نا اچھے لوگ بھی ہیں, تو 70% وہاں پہ غلط لوگ ہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ وہ ہمارے معاشرے کو, ہماری آڈینس کو یہ سیکھنا چاہیے کہ چلے ہم تو جو کر رہے ہیں, ہم اپنے آنے والی جنریشن کے لیے کیا کریں. حالات جتنے مشکل ہوتے جا رہے ہیں, ہم اس جنریشن کو یہ سکھائیں گے. آپ نے بھی تو پیرنٹس بننا ہے نا, آپ نے بھی تو ماں باپ بننا ہے. اچھا, سوال اگلا میرا یہی تھا جو آپ نے تھوڑی سی بات کر دی. آپ نے کہا میری ٹک ٹاک والی آڈینس نہیں ہے, ہاں, چونکہ یہ آڈینس تھوڑی امیچور ہے. امیچور ہے. اصل میں نا اس میں زیادہ آڈینس وہ ہے جو امیچور ہے.
اب آپ اپنی جو آڈینس ٹارگٹ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کا آئیڈیل کسٹمر کون سا ہے؟ اس کی پاکٹ میں پیسوں کا اندازہ کیا ہے آپ کا؟ یس، ڈیموگرافک اس کا اسٹیٹس کیا بالکل ہے؟ بالکل، یہ ہیں بیسک وہ رولز اور یا بیسک ٹیکنیکس جس کی وجہ سے لوگ مار کھاتے ہیں. اب میں کہتا ہوں ٹک ٹاک کی آڈینس اس وقت سب سے بڑی ہے، آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، لیکن میرے برانڈ کی وہ آڈینس نہیں ہے. اگر میں سکون کی بات کروں، اگر میں اپنے اسکن کیئر کی بات کروں، تو سب سے بڑی آڈینس ٹک ٹاک اور انسٹاگرام ہے. ٹھیک ہے، تو میرے پاس جو آڈینس بیٹھی ہوئی ہے وہ فیس بک پہ بیٹھی ہوئی ہے. فیس بک پہ میچور لوگ ہیں. فیس بک کا ڈیٹا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری جو آڈینس ہے، میکسیمم آڈینس ہے 80%، وہ 35+ والے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میچور لوگ ہیں، ان کو عقل، شعور اور سارا کچھ ان کے پاس ہے. اور ہم کام کرتے ہیں ہر کسی کے لیے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بندہ میری آڈینس کے اندر آتا ہے. میرے پاس بچوں کے پروڈکٹس بھی ہیں، میرے پاس بڑوں کے بھی ہیں، سارے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آڈینس کو اس کی ضرورت بتاتے ہیں کہ بھائی یہ تمہاری ضرورت ہے، لینا نہ لینا تمہارا فیصلہ ہے، لیکن یہ تمہاری ضرورت ہے. میرا پوچھنا یہ تھا، جیسے لوور مڈل کلاس، اوکے لوور کلاس اور مڈل کلاس، کیا یہ لوگ بھی اکثریت میں بھائی، buy کرتے تکلیف ہیں؟ میں کلاس ختم ہو جاتی ہے، درد میں کلاس ختم ہو جاتی ہے. نہیں، اگر آپ کے آپ کو بائرز ہیں یہ لوگ؟ ہاں ہاں بالکل، زیادہ ریشو کن کی ہے؟ ہمارا گاؤں میں اتنا پروڈکٹ جاتا ہے، ہمارا دیہاتوں میں، چھوٹے ایریاز میں، چھوٹے علاقوں میں بہت پروڈکٹ جاتا ہے. دیکھیں، ہم ایک پروڈکٹ آپ کو 30 ڈیز کے لیے دے رہے ہیں، تو ڈاکٹر یا کوئی بھی آپ کا اگر کمپلیکیشن بن رہی ہے تو وہ آپ کو پروسیجر کے اوپر لاکھوں روپے چارج کرے. اگر کوئی کسائی مل گیا تو اس کی تو دیڑھی لگ گئی. ٹھیک ہے، اس سے تو بچ رہے ہیں نا آپ 2200 خرچ کر کے. تو جانے سے پہلے ایک بار لگا کے دیکھ لیں. یا جو گولیاں آپ کھا رہے ہیں، فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ یار ایک گولی میں کھا رہا ہوں 20-22 روپے سے نیچے کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے اس کے آج کے ٹائم میں، 30 روپے سے نیچے کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے. آپ نے 2 کھانی ہے، کتنے کی ہوگی؟ 60 روپے کی. ایک مہینہ کھائے تو 1800 بنے. میں بھی تو 1800 میں ہی دے رہا ہوں آپ کو، لیکن میرے والے 1800 آپ کو ون ٹائم پے کرنے پڑیں گے. پرابلم یہ ہے. تو وہ آڈینس جو ہے وہ لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس اور پھر ایلیٹ بھی. ایلیٹ کے تو ششکے کچھ ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا پروڈکٹ بہت سارے ایکٹرز بھی یوز کرتے ہیں، بہت سارے شوبز کے لوگ بھی یوز کرتے ہیں، بہت سارے بڑے بڑے نام بھی یوز کرتے ہیں. لیکن آپ نے جن کی ویڈیو بنائی ہوگی نا، لوگ کہتے ہوں گے یہ ساری انفلوئنشل مارکیٹنگ ہے. بھائی آپ شاہد افریدی کی اگزامپل لیں، میں اوپن بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. شاہد بھائی نے مجھے کہا کہ میں پروڈکٹ نہیں کروں گا. میں نے ان سے فورس کیا. فیصل قریشی بھی، انہوں نے کہا کیا کروں؟ میں نے کہا آپ یوز کریں، 1 مہینہ استعمال کریں، پھر فیڈ بیک دیں. ٹھیک ہے. اب جو آپ کا انفلوئنسر آپ سے چارج کر رہا ہے نا سر، اس کی پریسٹیج منی ہے. اس نے جو محنت کر کے سالوں 40-50 سال لگا کے محنت کر کے جو لیول بنایا ہے، اس کا کام ہی ایکٹنگ ہے یا اس کا کام ہی انفلوئنس کرنا ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کے پیچھے ایک بڑا نام، میں یہاں پہ بیٹھ کے شاہد افریدی کا نام لے رہا ہوں، اس نے یوز کرنے کے بعد ریویو دیا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہی از لائل ٹو ہز آڈینس، کہ میں اپنی آڈینس کو غلط بات نہ دوں. فیصل بھائی کی بات کی، فیصل قریشی کی، انہوں نے بھی یہی کیا، انہوں نے یوز کر کے فیڈ بیک دیا. بہروز بھائی کی بات کریں، بہروز سبزواری صاحب کی بات کریں، انہوں نے آج تک استعمال کرتے ہیں، بھیجتے ہیں ہم ان کو. ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، وہ چارج کریں یا انفلوئنسر مارکیٹنگ یا جو بھی ان کا وہ پریسٹیج منی ہے وہ لے رہے ہیں. لیکن ہم لوگ چونکہ ہم پورے پاکستان میں ہم اس کو اوپنلی بیچ رہے ہیں. بہت سارے ادارے ہیں جو ہمارے پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے ہیں. اگر ہم غلط چیز بیچ رہے ہوتے تو ہم 6 مہینے نہ نکالتے. اس ملک کا آپ کو پتہ ہے، اس ملک کا آپ کو پتہ ہے کہ جو جتنی جلدی اوپر جاتا ہے اتنی جلدی نیچے بھی جاتا ہے، اگر وہ اس کی بیس اسٹرانگ نہ ہو تو. مزے کی بات اس ملک کی یہ ہے کہ یہاں پہ تنگ وہ ہوتا ہے جو صحیح کام کرتا ہے. آپ یہاں پہ کام خراب کر لیں، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. مجھے یقین کریں یہ بات نا ایز ایگزامپل، مجھے یہ بات ایز ایگزامپل آج تک یہ تنگ کرتی ہے کہ کراچی میں کوڑا پڑا تھا ایک ٹائم پہ نا، اور کوڑے کے ہم باہر لگ گئے آج سے تقریباً 10 سال پہلے. تو وہاں پہ جو پچھلے ان کے سی ایم تھے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ کوڑا کیوں نہیں اٹھواتے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھ لیجیے گا جو کوڑا اٹھوائے گا نا اس پہ کمپلینٹس ہوں گی، میں اگر نہیں اٹھواؤں گا نا مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ یقین کر لیجیے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے. یعنی کہ ہاں، جب اس نے اٹھایا ہوگا تو اس پہ کمپلینس آ گئی ہوں گی، ایسے نہیں کیا، ویسے نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ایسے نہیں کیا. وہ کہتے ہیں لوگ پتہ کہتے کیا، اور کچھ مخالف بھی کہتے ہیں اس کو اٹھانے میں اس نے کہیں وہ کرپشن کی ہے. یعنی لوگ نا وہ پھر وہ جو بندہ کام کرتا ہے نا اس کے کام میں کیڑے نکالتے ہیں، کام ہی نہ کریں. سر سمپل سی بات ہے شہزاد بھائی، میں اس چیز کو بڑا، ہمارا ٹاپک چینج ہو گیا، ہم ای کامرس پہ بات کر رہے تھے، ہم سوسائٹی کے ایشوز پہ آ گئے. لیکن میرا اس کے اندر ماننا یہ ہے، میں کوئی فلاسفر تو ہوں نہیں،
اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہم نے ایز اے نیشن ہمارا بیہیویئر پازیٹیو نہیں ہے، ایز اے نیشن ہمارا بیہیویئر اچھا نہیں ہے، ایز اے نیشن ہمارا جو وہ ہمارے جو ایکٹس ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، جو ہمارا کاز کی وجہ سے ہم لوگ نہیں یہاں پہ رہ رہے، ہم لوگ بس ہم نے وہ سسٹم چلایا ہوا ہے کہ آج کا دن گزر جائے کل کی کل دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے سب سے پہلے ہمارے پاس کاز ہونی چاہیے، اور یہ بالکل یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے اتھارٹیز کی، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ نیشن کو شعور دے. ٹھیک ہے، اس بات سے شاید آپ ایگری کرتے ہیں، نہیں کرتے. یہ ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ سچ کی بنیاد پہ نیشن کو شعور دیں، کریکٹ اس کے فیکٹس کی بنیاد پہ نیشن کو شعور دیں. یہ خیر میری تو ذمہ داری جتنی ہے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. ہر انسان یہاں پہ آپ سچ بول کے دیکھ لیں، آپ پہ یقین ہی کوئی نہیں کرے گا. ہاں جی، تو پھر شارٹ کٹ تو یہی ہے نا کہ یار ٹھیک ہے ان کو لگا کے رکھو کسی چیز کے پیچھے، کیونکہ ڈیولپ ہی وہ والے نارمس ہو چکے ہیں نا. ہمیں ہمارے اوپر ہمیں نیشن بنانے کے لیے ہمارے اوپر کام نہیں کیا گیا. یہ کام ہوتا ہے اسٹیٹ کا، یہ کام ہوتا ہے لیڈرس کا، یہ کام ہوتا ہے جو ہمارے جیسے ہم موٹیویشنل اسپیکرس کو دیکھتے ہیں، ان سم ٹائم لوگ فالو بھی کر جاتے ہیں زیادہ سیریس لے کے، تو وہ ان کا کام ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں. پھر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے چیزوں کے اوپر. میرے پاس ملٹیپل کمنٹس اتنے آتے ہیں میرے ایڈس کے اندر جنہوں نے پروڈکٹ یوز بھی نہیں کیا ہوتا اور اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اچھا مجھے لگتا یہ ہے کیا بیہیویئر ہے؟ نیشن تو پیدا نہیں کی، ہم نے ٹرالز پیدا کیے ہیں، یقین کیجیے گا. سر انٹرٹینمنٹ کا یہی تو ہے نا، اتنے آپ کو پتا ہے کہ ٹرولنگ کرتے ہیں، ہاں اتنی آپ کو پتا ہے کہ ملک کے اندر فرسٹریشن ہے، کہیں تو نکالنی ہے نا کہیں تو بیچاروں نے اپنا وہ نکالنا ہے نا. لیکن میں ایک بات اس چیز کے اوپر لازمی کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹرولنگ، یہ انٹرٹینمنٹ، یہ سارا کچھ ضروری ہے. ادروائز تو پھر ہم خشک ہو جائیں گے، ادروائز تو بالکل ہم فارغ ہو جائیں گے. وہ ہم اپنے وہ یہ انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے. لیکن میں ایک چیز بتانا چاہوں گا آپ کی آڈینس کو اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے کہ اس وقت ای کامرس میں جو بندہ آ جائے گا، کیونکہ جو دور جا رہا ہے بہت سپیڈ میں جا رہا ہے، اگر آپ 2 سال پیچھے چلے جائیں اتنی سپیڈ نہیں تھی. اس وقت جو بندہ ای کامرس میں انٹری کر لے گا وہ سروائیو کر جائے گا. اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ ای کامرس مارکیٹ ہے جو گرو کر رہی ہے. میری نا چند دن پہلے ویڈیو تھی ایک کسی موضوع پہ کہ جو پاکستان کی فری لانسنگ سے جو انکم آتی ہے نا اور سافٹ ویئر ایکسپورٹ سے، یہ ملا کے بنتی ہے 3.2 بلین ڈالر تھی پچھلے سال، اور 5.9 بلین ڈالر تھی پاکستان کی صرف ڈومیسٹک ای کامرس. ای کامرس. اچھا ڈومیسٹک ای کامرس کے اندر اتنا بڑا اسکوپ ہے، اتنا بڑا گیپ ہے. ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ایگزامپل کیا ہے کہ پاکستان ڈومیسٹک ای کامرس کے اندر سیریس سیلری نہیں ہے. جو سیریس لوگ ہیں وہ باہر کام کریں، باہر بیچ رہے ہیں چیزیں، امیزون پہ بیچ رہے ہیں یا ای بے پہ بیچ رہے ہیں یا ایٹسے پہ بیچ رہے ہیں، جو بھی وہ کریں. آج کل آپ نے دیکھا وہ ٹیمو نے انی مچائی ہوئی ہے ہر طرف. ٹھیک ہے، اس کے میں کل دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں ثاقب بھائی بتا رہے تھے، کون بتا رہا تھا کہ 60,000 ایڈس چلا رہا ہے وہ پاکستان کے اندر. 60,000 ایڈس. 60,000 ایڈس. اچھا 60,000 ایڈس. کیوں لوگ ٹرسٹ کریں؟ پروڈکٹ صحیح ہے، پروڈکٹ ٹھیک ہے. آپ چلے جائیں دراز پہ، آپ میرا ہی پروڈکٹ سرچ کریں، آپ کو 36 قسم کا جوائنٹ آن ملے گا وہاں پہ، سب فیک. یہ تو ہمارے سیلر کا بیہیویئر ہے. آڈینس کیا کرے؟ آڈینس کیسے ٹرسٹ کرے؟ تو یہاں پر سیریس سیلرز کی ضرورت ہے، اوتھینٹک سیلرز کی ضرورت ہے. میں کپڑوں کے برانڈ کی بات کرنا چاہوں گا، میں نام نہیں لوں گا، وہ پھر کنٹروورشل ہو جاتی ہیں چیزیں. اس نے پاکستان کی ای کامرس مارکیٹ کے اندر 1.4 بلین روپیز کی ایک دن میں سیل کی ہے. ایک دن میں اچھا 1.40 کروڑ. چلیں کیمرہ جب بند ہو کے بتائیے گا، لازم ہے لاؤں پہ یہاں پہ 1.40 کروڑ 1.40 کروڑ بہت ایک دن کی سیل. ایک دن کی سیل. یس. اب مجھے بتائیں کہاں ای کامرس، کہاں گیا ای کامرس؟ میں اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ابھی تک 1.40 کروڑ دیکھا بھی نہیں ہے سیلس کے اندر جو ہم باتیں کر رہے ہیں. ہاں جی، یہ ای کامرس کا سکوپ ہے. یہ باتیں کوئی کیمرہ میں آ کے نہیں بتاتا، لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے آڈینس کو موٹیویٹ کرنا. ٹھیک ہے، آڈینس کو موٹیویٹ کرنا کہ آڈینس کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا سکوپ ہے. اور آپ اس سے یہ بھی حساب لگا لیں ہمارے ملک میں پیسہ کتنا ہے کہ ہم نے 1.40 کروڑ کے ایک دن میں کپڑے خرید لیے آن لائن. ٹھیک ہے، اور ایک برانڈ سے سنگل ایک برانڈ سے. تو یہ سر یہ چیزیں جو اچھا میں نا بڑی حیران کن ہے. کہتا ہوں کہ جو فیوچر ہے نا،
فیوچر ہے اے آئی یا ای کامرس. اب ای کامرس چاہے آپ ڈومیسٹک کریں چاہے انٹرنیشنل کریں, بیٹر ہے ڈومیسٹک کریں. ڈومیسٹک کریں نا, اپنے لوگوں کے لیے اچھی چیزیں لے کے آئیں. ویسے بھی کلچر جانتے ہیں, آپ کو اس کی نارمس کا پتہ ہے, کس طرح سے بیچوں. کلچر کو جاننا مارکیٹنگ کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے. سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, میں جس پوڈ کاسٹ میں جاتا ہوں میں یہ والا لازمی ایشو اٹھاتا ہوں کہ آپ کی مہربانی ہے, آپ لوگ اس کے اوپر کوشش کریں, اداروں سے بات کریں, انسٹیٹیوشن سے بات کریں جو ڈگریاں دے رہے ہیں, کہ ہمارے ملک کی کیس اسٹڈیز پڑھائی جائیں, ہمارے ملک کے آتھرس کی کتابیں لکھی جائیں. آپ پڑھائیں نا, آپ ملٹیپل کیس اسٹڈیز ہیں آپ کے ملک کے اندر, آپ دیکھیں بہت سارے برانڈس بنے. میں یہ نہیں کہتا مجھے پڑھائیں, آپ کیا پڑھا رہے ہیں, آپ فلپ کاٹلر پڑھا رہے ہیں, بہت بڑا مارکیٹر ہوگا, لیکن وہ اپنے باہر کے ملک کے مطابق وہ سارا سلیبس لکھ رہا ہے. پاکستان کے نارمز ہی نہیں ہیں اس کے اندر, ہاں جی, اسٹیٹسٹکس نہیں ہے, ڈیموگرافکلی جیوگرافکلی بڑا فرق ہے چیزوں کے اندر. اچھا آپ ایک ایسا کام کیجیے, جب بھی وقت ملے تو اپنی کیس اسٹڈی بھی کام کیجیے. میں چونکہ نا کچھ ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کام کر رہا ہوں, تو یہ جہاں بھی بیٹھوں گا نا یہ بات لازمی کروں گا. میں خود بالکل سر, اس کے اوپر لازمی بات کریں. میں خود ایڈوکیٹ ہوں کہ ان کو پاکستانی بزنس مین کو پڑھائیں. میں ابھی میں انرول کیا ہے پی ایچ ڈی کے لیے ریسنٹلی, تو آپ کے پوڈ کاسٹ پہ یہ میں وہ کر رہا ہوں, ڈسکلوز بھی کر رہا ہوں. ابھی میں نے پی ایچ ڈی کے لیے بزنس کے اندر پی ایچ ڈی کے لیے انرول کیا ہے کہ یار چلو ہم اپنے ملک کو جتنا ہو سکتا ہے دیں, ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے, ہم سارا کچھ کریں گے, پہلے اپنے ملک کو تو پورا کر لیں, یہاں پر تو اپنا رول پلے کر لیں. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے شہزاد بھائی, پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. آپ کے مورل ویلیوز بہت میٹر کرتے ہیں. اصل میں نا غلطی کیا ہے, غلطی یہی, جیسے میں نے ابھی ٹک ٹاک کی بات کی ہے, ہمارے بچوں کو اتنا سارا پیسہ دکھایا جا رہا ہے, اس کے پاس 6 گاڑیاں, اس کے پاس 10 گاڑیاں, اس نے یہ گاڑی لے لی, اس نے وہ گاڑی لے لی. امیر ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, 2 نمبر کام کر کے امیر ہو رہے ہیں لوگ, غلط کام کر کے امیر ہو رہے ہیں, محنت کر کے بھی ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ محنت نہیں کر رہے, محنت کر رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اب وہ شارٹ کٹس ہیں. اب ہمارے بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ یہ تم ڈانس کرو گے تمہاری ویڈیو زیادہ وائرل ہوگی, تم ایک دوسرے کو گالیاں دو گے تمہاری ویڈیو زیادہ وائرل ہوگی, تم فیملی دکھاؤ گے تمہاری ویڈیو زیادہ وائرل ہوگی. وہ فیملی دکھا رہا ہے, وہ گالیاں دے رہا ہے, وہ اس کے پرسنل وہ اس کا وہ انٹرسٹ ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن ہماری نیشن برباد ہو رہی ہے. ماہانہ مارکیٹنگ پہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں آپ؟ نہ کریں, ایف بی آر پہلے ہی بہت پیچھے پڑا ہوا ہے, اور یہ بات سن کے تو تنگی آ جائے گی. ہمارے پوڈ کاسٹ میں نا یہ اسٹیٹس ہی ہوتی ہیں جو اصل میں ہم دے رہے ہوتے ہیں. اصل میں بات یہ, جب اسٹیٹس کی بات آتی ہے نا, کچھ فگرس کی بات آتی ہے, تو یہی تھوڑا سا پارٹ ہوتا ہے کیس اسٹڈی کا, جس کو لوگ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے جب مزاری صاحب سے بات کی, مزاری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ماہ میں 2.5 کروڑ خرچہ تھا مارکیٹنگ کا, جو آن لائن مارکیٹنگ تھی صرف. آج کل کہتے ہیں چونکہ ریٹیل پہ فوکس کیا میں نے, تو آج کل 70 لاکھ کے پاس خرچ ہوتا ہے. وہ اس کا پھر ان کا آن لائن کا والیوم کم ہو گیا ہوگا, زیادہ فوکس وہ آج کل وہ کنوینسڈ ہے کہ ریٹیل میں کام اچھا ہوتا ہے. ہاں, چونکہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ریٹیل کا کسٹمر آپ کا ریٹیننگ کسٹمر ہے, ریٹیل کا کسٹمر آپ کا بیس کسٹمر. وہ تھوڑا سا لیٹ اس چیز پہ انہوں نے وہ فوکس کیا, لیکن اچھا کیا. آپ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ ہم لوگ بھائی ایک ٹائم میں تو بہت زیادہ کرتے تھے, یہ اسی کے قریب جو آپ نے بتایا. جب نمبر نہیں آئے گا نا مزہ نہیں آئے گا. ہمارا جو ڈیلی کا, میں چلیں آپ کو بتا دیتا ہوں, ہمارا جو ڈیلی کا ایڈورٹیزمنٹ کا ایکسپینس تھا وہ 1 ملین کے قریب بھی ہم نے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہم نے کافی کم کیا ہوا ہے. ابھی کوئی یہی 2-3 لاکھ روپے ڈیلی ہم خرچ کریں. اب میرا ایک لیکن کیونکہ اس کے اندر ہماری آرگینک آڈینس کافی ساری ایڈ ہوگی, میں نے آپ کو اب بتایا نا وہ والا 28% ٹینشن والا, وہ مجھے کافی اس کے اندر لے کے جا رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ 1 ملین روپیز تک آپ نے پر ڈے بھی بجٹ اس کا خرچ کیا ہے. اتنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے وہ کس طرح کا بندہ ہے جو آپ کی مارکیٹنگ کو مینیج کرتا ہے, ایڈز بناتا ہے, چلاتا ہے, اور آپ نے اس پہ ٹرسٹ کس طرح سے کیا, کیسے اس کو ہائر وہ کیا؟ ٹیم ہم نے خود ڈیولپ کی. ہمارا سب کچھ ان ہاؤس ہوتا ہے, ہماری مارکیٹنگ تو پاکستان سے آپریٹ ہی نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بڑے مشکل حالات ہیں اور معاملات ہیں چیزوں کو مینیج کرنا, تو وہ سب کچھ ہم نے ان ہاؤس ڈیولپ کیا. وہ ڈے 1 سے جو بندہ میرے ساتھ تھا آج بھی میرے ساتھ ہے. یعنی انہوں نے کسی اور کا کام کبھی نہیں کیا, بس آپ کے ساتھ شروع سے کام کر کے. ہاں, ہم فری لانسرز پہ, میں فری لانسر پہ بلیو نہیں رکھتا. برانڈ جب تک آپ اپنا بچہ بنا کے نہیں وہ اس کو چلائیں گے وہ نہیں چلے گا. میں اپنا بچہ, برانڈ سکون میرا بچہ ہے, میں آپ کے والے کر دوں, آپ اس کی پرورش کریں, آپ اپنے مطابق ہی کریں گے نا, میرے مطابق تو نہیں کریں گے, تو کیسے سیٹسفائی ہوں گے آپ اس سے. بالکل صحیح. اچھا, اب نیکسٹ آپ کا پلاننگ کیا ہے؟ اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیں گے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کیسے ایکسپینڈ کروں؟ ہم دیکھیں, ہم
میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر تو ہم نے بہت کام کیا، اور ہمارے پاس ٹولس تھے، ہمارے پاس لنکس تھے، ہمارے پاس پی آر تھی، جو کام 10 لاکھ میں ہوتا تھا ہم 1.5 لاکھ میں کرا لیتے تھے. یہ ہمیں ان چیزوں نے بڑا فائدہ دیا. پھر ہم نے فیس بک کے الگوریدم کو سمجھا کہ یار پیڈ مارکیٹنگ تو بہت کر لی، لیکن اب ان پیڈ کے اوپر کام کر کے دیکھو، اس سے بڑا فائدہ ہوا ہمیں. تو ہمیں یہ ساری چیزیں بڑا فائدہ ہوا. لیکن اب ایکسپینشن کے اندر ہم جا رہے ہیں، ہم لوگ کنزیومر مارکیٹ کے اوپر فوکس کریں. یہ ہیلتھ کیئر ہے، ہم کنزیومر ویلنس کے اوپر کام کریں. یہ پیور انڈیکیشن بیسڈ ہمارا جو پہلا والا پروجیکٹ ہے، لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کنزیومر ویلنس کے اوپر کام کریں. جیسے اب اب ہم نے نئے پروڈکٹ لانچ کیے ہیں جس کے اندر آئل ہیں، ایڈیبل آئلس یا کولڈ پریس آئلس، جیسے روغن بادام ہے. اب روغن بادام جو مارکیٹ میں بک رہا ہے وہ 50% روغن بادام ہوتا ہے، 50% یا پام آئل ہوتا ہے یا وائٹ آئل ہوتا ہے. ہم 100% جب بادام کا تیل دیں گے آڈینس کو کم از کم لے گا، نہیں تو کم از کم شعور تو آئے گا نا کہ یار یہ صحیح پروڈکٹ پکڑا ہوا ہے. تو ہم اس ایکسپینشن کے اوپر کام کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پاکستان کو وہ پروڈکٹس دینی ہے جو لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں یا امپورٹ کرتے ہیں، وہ کوالٹی دینی ہے. لاسٹ پہ نا بات آپ نے ایسی بتانی ہے کہ وہ ایک بات کسی بندے کو اگر سمجھ آ جائے. وہ میں نے پیچھے بتا دی، وہ 1.4 بلین والی جو بات تھی، جی ای کامرس والی. لیکن میں نہیں، وہ بات بتانی ہے ہماری دیکھنے والی آڈینس میں سے اگر کوئی بندہ وہ ایک بات سمجھ جائے تو اس کی زندگی بدل جائے. یعنی انتہائی امپورٹنٹ بات بزنس کے متعلقہ. بالکل. میں اپنی ذات سے متعلقہ ایک بات بتاؤں گا، کیونکہ جب آپ اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر ہوں گے نا، پھر بزنس میں بھی سنسیئر ہوں گے. بزنس میں 3 ہی رولز ہیں. پہلا ویژن، دوسرا فوکس، تیسرا امپلیمنٹیشن، ایگزیکیوشن. فیل ہو رہے ہیں دوبارہ کریں، فیل ہو رہے ہیں پھر دوبارہ کریں، فیل ہو رہے ہیں پھر دوبارہ کریں، فیل ہو رہے ہیں پھر دوبارہ کریں. 10 دفعہ فیل ہو جائیں، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جان تو نہیں جا رہی نا، جان تو نہیں جا رہی نا. موقع تو مل رہا ہے نا، اللہ دے رہا، موقع کرتے رہو، ایک دن تو کامیاب ہوگے. KFC از اے بگ ایگزامپل، اور بہت ساری ایسی ایگزامپل ہیں. ہم بھی بہت بار فیل ہوئے. ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اسٹارٹ کیا اور ہمیں اللہ نے کہا کہ آ جاؤ بھائی تمہیں تو بہت اوپر لے کے جا رہا ہوں. ہمارے بھی اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے. یعنی کنسسٹنسی از دی کی. چیلنج کو فیس کرنا. سر چیلنج کچھ نہیں ہوتا. میں نے آپ کو آف دی ریکارڈ بھی یہی کہا کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، دیر آر نو چیلنجز. وہ لرننگز ہیں، وہ چیلنجز آپ کے لرننگ ہیں. اگر میں ان کو چیلنجز سمجھ رہا ہوتا تو آج میں ڈرائیو سے رجسٹر نہ ہوتا، IS سے رجسٹر نہ ہوتا، فیکٹری نہ لگائی ہوتی، یہاں بیٹھ کے آپ سے بات نہ کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے. جو میں 2 چیزیں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا بزنس کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا. سب سے پہلے تو ویژن، فوکس، امپلیمنٹیشن اور ریٹرائی. ٹھیک ہے. اور جو پرسنل کے اوپر میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، جو میرا اپنا ایک مائنڈ ہے، اس پر میں کہتا ہوں کہ ہم ہیں کیا، میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، اور کرنے کیا ہوں. یہ 3 چیزیں اگر آپ سمجھ جائیں اپنی زندگی میں، یہ سوال اپنے آپ سے کریں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. اپنے آپ پہ سیلف بلیو جو ہے نا آپ کو مل جائے گا. پھر سیلف بلیو ہونا بڑا ضروری ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. رویل بھائی بہت بہت شکریہ، آپ کی باتیں ماشاءاللہ بڑی قیمتی تھیں. سر تھینک یو. میں نے بڑا سیکھا، جو دیکھنے والے دوست ہیں سیکھیں گے انشاءاللہ. دوستوں آپ کا بہت شکریہ کہ ہماری باتیں سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور آپ کوشش کیجیے جو چیزیں آپ کو پسند آئیں پریکٹیکلی اس پہ عمل بھی کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک علم تجربے سے نہ گزرے وہ ناقص رہتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اس پہ جہاں تک ممکن ہے ان باتوں میں سے کوئی بات جو عمل پاسبل ہے وہ لازمی کیجیے گا. جب آپ کو یقین ہو کہ یہ بات کسی دوسرے دوست کے لیے فائدہ مند ہے تو اسے شیئر بھی لازمی کیجیے گا. انشاءاللہ سب کا فائدہ ہوگا. ہم ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد نئے پوڈ کاسٹ میں کسی نئے دوست کے ساتھ، کچھ نئے ایکسپیرینس کی باتیں کریں گے، تاکہ میرا پہلا فریضہ ہے آپ دوستوں کو یہ یقین دلانا کہ آن لائن بزنس ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ لوگ کہتے نہیں ہوتے. تو دوسری بات آپ کو یہ سکھانا کہ کیسے ہوتے ہیں. انشاءاللہ کریں گے نئی نئی باتیں بہت جلد. اللہ حافظ.